बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल, और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं इंतहाई हसास नौइयत का मौजू है, क्योंकि हमारा ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान भी कुर्बान है। लेकिन हर चंद सालों के बाद मगरब की जानिब से एक मज़मूम मकासद के तहत गुस्ताखी की जाती है, और ये सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। अब की बार ये जो घिनौनी हरकत है, जो दहशत गर्दी है, वो फ्रांस से की गई है। इसका जो संजीदगी का मामला ये है कि इस दफ़ा कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो भी इसके साथ खड़ी हो चुकी है, उस शख्स के साथ खड़ी हो चुकी है। इस पे आलमी कवानीन क्या कहते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की अदालत में भी एक मुकदमा आया था, जिस पे उन्होंने बड़ी एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी। उसमें अदालती मामलत की थी इमरान शफीक एडवोकेट साहब। आज माशाल्लाह वो हमारे साथ हैं और उनका बड़ा इस टॉपिक के ऊपर बड़ी रिसर्च है। इंटरनेशनल कवानीन को वो जानते हैं, पाकिस्तानी कवानीन को जानते हैं, और तो और जो फ्रेंच कवानीन हैं उसका भी उनके ऊपर वो उस पर भी उन्होंने स्टडी की है। तो आज हम उन्हीं की ज़बानी ये तमाम तर टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये तो हर चंद सालों के बाद, कुछ अरसे के बाद एक ये मज़मूम मकासद के तहत ये घिनौनी कार्रवाई की जाती है, और उसको नाम दे दिया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो दहशतगर्दी की जाती है, इस पे कोई आलमी कवानीन भी बने हुए हैं या बस चलता जा रहा है जो भी है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने फ़याज़ साहब मौका दिया। ये वाकई बड़ा अहम मौजू है, और इसके साथ मुसलमानों के, पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात वाबस्ता हैं। और यकीनन आपने दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये एक ऐसी दहशत गर्दी है कि जिसके नतीजे में मुसलमान ज़हनी तौर पर अपने आप को एक ऐसे बेयारो मददगार महसूस करते हैं, और उनके जज्बात इस हद तक बढ़ जाते हैं कि जिसका कोई मुकाबला किसी और चीज़ से नहीं किया जा सकता। और ये एक हकीकत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो हर मुसलमान के लिए तमाम सबसे बढ़कर होती है, और बल्कि उसकी अपनी जान से भी बढ़कर जो हस्ती है हम सब की, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और आपने जो सवाल किया वो ये है कि जो ये कानून है इज़हार राय का, ये पूरी दुनिया में क्या है। पूरी दुनिया में जो इज़हार राय का कानून है वो शुतर बेमहार नहीं है। इंटरनेशनली इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया जाता है फ़याज़ साहब के जो आपको इज़हार राय की आज़ादी हासिल है वो कुछ हदूद और क़यूद के साथ मशरूत है। और इज़हार राय की आज़ादी जिन हदूद और क़यूद के साथ मशरूत है, उनमें बड़ी बुनियादी अहमियत की हामिल ये चीज़ है कि आप अपनी राय की आज़ादी का इज़हार इस अंदाज़ में करेंगे कि किसी दूसरे की आज़ादी मुतासिर ना हो, किसी दूसरे के हकूक़ जो है वो मुतासिर ना हो, किसी दूसरे के जज्बात को ठेस ना पहुँचे, किसी दूसरे के इज़्ज़त और एहतराम पर हर्फ ना आए, और किसी दूसरे की मुक़द्दस हस्तियों, किसी दूसरे के मज़हब, उसके और जो माशरती इखलाक़ी आमा है, इन सब पर कोई हर्फ ना आए। ये आज़ादियाँ, ये पूरी दुनिया का मुसलमान कानून है। आप पाकिस्तान का आइन तो आर्टिकल 19 है, वो तो कहता ही यही है कि आप आज़ादी को इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ ग्लोरी ऑफ इस्लाम जो है, इस्लाम की अज़मत जो है, वो उसका पूरा ख्याल रखेंगे और उसके ख़िलाफ़ कोई बात ना करेंगे। लेकिन जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है, जो जनरल असम्बली ने जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मंजूर किया है, उसकी दफ़ा 29 है, वो बड़ी बुनियादी तौर पर ये कहती है कि अपनी आज़ादियाँ और हकूक़ जो है उसका फ़ायदा उठाते हुए हर इंसान ऐसी हदूद का पाबंद है कि जिससे दूसरों की आज़ादी और हकूक़ का एहतराम हो, इखलाकियात की पाबंदी हो। ये यानी अक़वाम मुत्तहिदा जिस राइट ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जिसको एक्नॉलेज करता है, उसमें ये चीज़ शामिल है कि आप इस तरीके से अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जिस तरीके से आप दूसरों की वो करेंगे। इसी तरह इंटरनेशनल कन्वेंशन है अक़वाम मुत्तहिदा की, इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स, उसकी मुतअद्दिद दफ़ात हैं, उनकी 3 दफ़ात बड़ी अहम हैं। उसकी दफ़ा नंबर 18 खोलिए, दफ़ा नंबर 19 खोलिए, दफ़ा नंबर 20 खोलिए। वो ये कहता है, वो भी इसी चीज़ को दोबारा से रीइटरेट करता है, और वो कहता है, एम्फेसाइज करता है कि ये तमाम आज़ादियाँ और जो हकूक़ जो है वो कानून में जो दिए जाएंगे लोगों को, वो इस शर्त के साथ मशरूत होंगे कि अमन आमा को नुकसान ना पहुँचे,
وہ صحت عامہ کو نقصان نہ پہنچے، وہ اخلاق عامہ کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو. یعنی یہ شتر بے مہار وہ وہاں بھی نہیں دیتا اور آگے بڑھتا ہے. اس سے آگے دفعہ 20 میں جو بڑی بنیادی بات کیا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا پروپیگنڈا یا کوئی ایسا ایکٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جس کے نتیجے میں آپ قومی، نسلی یا مذہبی جو ہے وہ نفرت کی حمایت کریں، جو کہ امتیاز پر، دشمنی پر اور لوگوں کو تشدد کی جانب ابھارے. تو اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر یہ دنیا میں، یعنی وہ اس لفظ استعمال کرتا ہے اینی ایڈوکیسی، کوئی بھی ایڈوکیسی آپ ایسی نہیں کر سکتے آف جو ریلیجیس ہیٹڈ کو انوائٹ کرے. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ الفاظ دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیشنل اقوام متحدہ کا اپنا پولیٹیکل رائٹس کا کنونشن کہہ رہا ہے اور اس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا ہوا ہے کہ آپ جب کام کریں گے تو اس انداز میں کریں گے کہ دوسروں کو نہ. اچھا، اس سے بھی آگے بڑھیں. آپ یہ دیکھیں کہ یورپی یونین ہے، جن ممالک میں اکثر اب یہ کام ہو رہا ہے وہ یورپی یونین کے تحت ہیں. اچھا، یورپی یونین کا جو اپنا چارٹر ہے جو بیسک فریڈمز کے اوپر ہے ان کے، جس کے بنیاد پر وہ قائم ہے، اس کی دفعہ 10 ہے. وہ بھی سیم انہی الفاظ کو بیان کرتی ہے کہ آپ اپنی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے کسی دوسرے کی آزادی پر کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، دوسروں کے جذبات کو مجروح نہیں کریں گے اور دوسروں کے مذہبی تقدس کو جو ہے مجروح نہیں کریں گے. یہ کہتے ہیں. اچھا، پھر اس سے بھی بڑھیں، آپ آگے دیکھیں کہ یورپ کے متعدد ممالک میں، ایک نہیں تقریباً یورپ کے تمام ممالک میں یہ قانون ہے، بلاسفیمی کا قانون ہے. بلاسفیمی کا قانون یہ ہے کہ آپ چرچ کی، عیسائیت کی، اپنے ان کے مذہبی مقدس مقامات کی اور اپنے جو ریلیجیس جو ان کی فیلنگ ہیں یا کسی بھی طبقے کی، آپ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. آپ یہ دیکھیں ڈنمارک کا کرمنل کوڈ ہے، اس کی دفعہ 140 ہے، دفعہ 266 ہے، وہ اس کو پنش کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں بلاسفیمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سزا سخت ہے کیونکہ یہ ہمارے نزدیک مسئلہ بھی سخت ہے، لیکن وہاں بلاسفیمی کی سزائیں بہرحال موجود ہیں. کسی جگہ 6 ماہ ہیں، کسی جگہ سال ہے، وہ اپنے طور پر موجود ہے، لیکن یہ اس کو جرم گردانا گیا ہے. سب سے اہم وہاں پہ بھی وہ جرم اس کو سمجھتے ہیں. ناروے میں یہ جرم ہے، اس کی دفعہ 100 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کی. جرمنی کے قانون میں جو ہے وہ دفعہ 166 ہے، اس میں یہ جرم ہے. فن لینڈ کے قانون ہے، توہین مذہب کا قانون ہے ان کا، اس کی دفعہ 10 ہے، وہ اس کو جرم کے طور پر قرار دیتی ہے. آسٹریا کا قانون ہے، اس کی دفعہ قرار دیتی ہے. اسپین کا قانون ہے جو اس کو قرار دیتی ہے اور لفظ استعمال کرتی ہے کہ وہ ڈی فیم یا ڈی سیکریٹ، آپ کسی کی مذہب کو جب کریں گے، ڈی فیم کریں گے مذہب کو یا اس پہ سزا ہے، تو یہ بلاسفیمی ہے اور اس پر سزا ہے. اور یہ اور سب سے بڑھ کر جس کا آج سب سے زیادہ جو تذکرہ چل رہا ہے، فرانس کا جو ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، فرینچ ڈیکلیریشن آف رائٹس، جسے دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ آزادی کا یہ ایک فرانس انقلاب فرانس ہے اور اس کی بنیاد پر چلتی ہے. اس کا جو ڈیکلیریشن ہے وہ کہتا ہے کہ آپ انسانی حقوق کا جو انہوں نے اعلامیہ پیش کیا، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ دوسروں کی آزادی کو، آپ جب آزادی استعمال کریں گے تو اس سے اخلاق عامہ کو، اس سے آپ دوسروں کے جذبات کو کسی طریقے سے ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. یعنی یہ فرینچ اپنا ان کا ڈیکلیریشن ہے جس کو دنیا ایک آئیڈیل تصور کرتی ہے. اچھا، اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں. یورپی یونین یعنی کہ دوسروں، وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا، وہ ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، بیسیکلی وہ یہ کر رہے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا، اور ان رائٹس کو ان کی جو یورپی یونین کی جو کورٹس ہے، یورپی یونین عدالت ہے جو انسانی حقوق کی، ان میں بہت سے مقدمات ہیں جن میں ان حقوق کو ری ایمفیسائز کیا گیا اور ملکوں کو حکم دیا گیا کہ اس پر عمل کریں. اچھا، ایک نا کتاب شائع ہوگی یورپ میں اسکول کے بچوں کے لیے، اس کا نام تھا دی لٹل ریڈ اسکول بک. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اوبسین پبلیکیشن ایکٹ 1964 کی خلاف ورزی تھی، یہاں برطانیہ کا قانون تھا. تو وہاں یورپی یونین کی عدالت نے اس پر اپنے ریمارکس دیے اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسی چیزیں آزادی اظہار کے نام پر نہیں ڈال سکتے جس سے بچوں کے اخلاق اور اس پر برا اثر پڑے، ان کے جذبات پر برا اثر پڑے. اچھا، اسی طرح ایک بڑا فیصلہ ہے، ایک اوٹومری سنگر انسٹیٹیوٹ ہے ایک، ٹھیک ہے، اس نے ایک ویڈیو بنا لی. ویڈیو یہ تھی کہ عیسائیت کے خلاف ایک متنازع فلم بنائی انہوں نے. ٹھیک ہے. رومن کیتھولک چرچ جو ہے وہ گیا یورپی یونین کے کورٹ میں، انہوں نے اس کو چیلنج کیا، وہاں ان کے حق میں فیصلہ ہوا، اس فلم کو بین لگا دیا گیا، جرمانہ ہوا اور تمام جگہوں پر وہ جو فلم جہاں وہ موجود تھی اس کو اٹھا دیا گیا. اور اس پر جو یورپی یونین نے جو آبزرویشن دی ہے وہ میرے سامنے وہ فیصلے میں موجود بھی ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بالکل آپ فیصلہ پڑھ کے وہ آپ کو 2 جملے پڑھ کے سناتا ہوں، آپ حیران ہوں گے
کہ وہ کہتے ہیں عدالت نے یہ کہا, میں ترجمہ پڑھاتا ہوں. کوکی ناکی کے فیصلے میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ آرٹیکل 9 کے تناظر میں, یورپی یونین کا, ریاست ایسے رویوں بشمول ایسی معلومات اور خیالات کی ترویج جو آزادی خیال, شعور اور کسی مذہبی آزادی سے متصادم ہو کی روک تھام کے لیے قانونی طور پر اقدامات کرے گی. قانونی طور پر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ مقدس مذہبی شخصیات کی اشتعال انگیز تصاویر سے مذہبی احساسات کا احترام جن کی ضمانت آرٹیکل 9 میں دی گئی ہے بری طرح مجروح ہوا ہے, اور ایسی تصاویر سے جذبہ برداشت کی روح کے خلاف ورزی بے حرمتی ہوئی ہے جو کہ ایک جمہوری معاشرے کا خاصہ ہونی چاہیے. اس کنونشن کو بحیثیت مجموعی پڑھا جانا چاہیے, اسی لیے آرٹیکل 10 کی تشریح اور اس کیس پر اس کا اطلاق اس کنونشن کی منطق کے موافق ہونا چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا جن اقدامات کی شکایت کی گئی وہ آسٹریا کے مجموعہ تعزیرات کی دفعہ 188 کی بنیاد پر, جس میں ایسے رویوں کی روک تھام کی گئی ہے جو مقدس مذہبی تقدس کے خلاف اور جن سے اشتعال انگیزی پیدا ہونے کا احتمال ہو. اس کا مقصد شہریوں کے حقوق کا تحفظ تھا, نہ کہ دوسرے لوگوں کی عوامی سطح پر اظہار رائے سے کسی بھی شخص کے مذہبی احساسات اور جذبات مجروح نہ ہوں. یہ اس طرح کافی ہے. تو یعنی اب یہ باتیں وہ لکھ رہے ہیں, آپ کو یہ لگ رہا ہوگا شاید کسی, یعنی یہ ان ممالک کی ہے, یہ کسی اسلامک ملک کی عدالت کے نہیں بلکہ یہ یورپین کنٹریز کے ان کے ممالک کی ہیں عدالتوں کی. ایک اور فیصلہ ہوا جس میں ایون اس طرح ہوا کہ یورپی یونین کا ایک فیصلہ ہے. اچھا, یہ بھی دوسرا بھی یورپی یونین کا, آپ اسلامک ملک کا نہیں بتا رہے, آپ ہمیں یورپی یونین کی بتا رہے ہیں. ایک اور فیصلہ ہے, اس میں ڈبوسکا کیس ہے, اور اس میں یہ ہوا کہ آپ کو پتا ہے یورپ میں جو ہے وہ ہولو کاسٹ پر اس کی نشر کرنے پر, اس پر بات کرنے پر, اینٹی سیمیٹک یعنی یہودیوں کے خلاف کوئی بات کرنے پر, ان کے جذبات کو مجروح کرنے پر پابندی ہے. جب ہولو کاسٹ کی بات کرتے ہیں, آپ ان چیزوں کی بات کرتے ہیں, تو بیسیکلی ان کے مذہبی جذبات اس سے مجروح ہوتے ہیں. اس پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کی ریلیجیس فیلنگز کو اور ان چیزوں کو نہیں کر سکتے, اور سارا کچھ ان کے فیصلے ہیں. اس لیے جو کسی کی ریلیجیس فیلنگ کو ہرٹ کرنا جو بات بنیادی طور پر ہے, وہ پوری دنیا میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ آپ آزادی اظہار رائے کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے کہ آپ ان کی کریں. یہ یورپ کے قوانین کا میں نے اس لیے بالخصوص ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ واقعات وہاں یورپ سے ہو رہے ہیں اور آزادی اظہار کا زیادہ ذکر وہاں کیا جا رہا ہے, اور یہاں کی لبرل جو نام نہاد لوگ ہیں وہ اسی کو کرتے ہیں. بالکل, میں بلکہ ان لبرل جو وہ خاص کر جو ہماری وہ آنٹیاں جو پھر رہی ہوتی ہیں, میں ان سے ضرور کہوں گا کہ یہ ویڈیو دیکھیں, اور تاکہ آپ کی جو آنکھیں اور جو کان ہیں ان کو کھول کے دیکھیں اور سنیں, آپ کو پتہ چلے کہ عمران شفیق صاحب کسی اسلامک ملک کی عدالتوں کی بات نہیں کر رہے, بلکہ وہ ان ممالک کی عدالتی فیصلوں کی سائٹیشن ہمیں دے رہے ہیں جن سے آپ کو بہت پیار ہے, جن کا آپ کو ویزوں سے بہت پیار ہے, جن کے ڈالروں سے آپ کو بہت پیار ہے. آپ ان کی عدالتوں کے فیصلے پڑھیں جو عمران شفیق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو عمران صاحب, یہ تو آپ نے ہمیں عدالتوں کے فیصلے بھی بتا دیے, عالمی قوانین, بالکل مختصر سے آپ نے جائزہ لیا. جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی جو ججمنٹ ہمارے سامنے اس وقت پڑی ہے, یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے, یہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے. میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا. یہ جب فیس بک پہ یہ گستاخانہ مواد کی تشہیر کا کیس آیا تھا تو ہم کمرہ عدالت میں موجود ہوتے تھے, تو صدیقی صاحب نے اس ٹائم بڑا اس پہ کام کیا تھا, اور انہوں نے حکومت کو بہت زیادہ اس پہ سختی کی کہ وہ آپ اس پہ کام کریں, کیونکہ بڑا سلو تھا اس میں. لیکن جب یہ کیس بڑھا تو اس کے بعد جب ججمنٹ آئی تو یہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ تھی. نہ صرف اس کو مختلف اخباروں میں اردو میں پبلش کی گئی, اس کی ایک اردو میں کتاب ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے, تو ساری وہ چیزیں موجود ہیں. اس ججمنٹ کی روشنی میں بھی کچھ پاکستانی یعنی کہ حکومت پاکستان پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. وہ عمران صاحب آپ ہمیں بتا دیں کہ حکومت پاکستان کی اب اس معاملے کو لے کے کیا ذمہ داریاں اس ججمنٹ کی روشنی میں؟ دیکھیں, آپ نے بڑا زبردست نشاندہی کی. یہ جو سلمان شاہد کیس ہے, رپورٹڈ ججمنٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, جیسے شوکت صدیقی صاحب نے دی, یہ پاکستان کی قانونی تاریخ میں ایک بڑی شاندار لینڈ مارک ججمنٹ ہے. اور پاکستان میں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ایسا متنازع مواد, اور متنازع کیا اتنا غلیظ گستاخانہ مواد جو ہے وہ پہنچانا شروع کر دیا گیا تھا. اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ پاکستان کی حد تک انہوں نے اس مواد پر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی, اور ایسے اقدامات کیے کہ پاکستان میں الحمدللہ اس کا راستہ بند کر دیا. ورنہ آپ کو پتہ ہوگا بینسا اور موچی نام کے پیجز جو ہے وہ کھل گئے تھے, اور عدالت میں جو ہے جب وہ ان چیزوں کو دیکھا گیا تو شوکت صدیقی صاحب وہ رو بھی پڑے, اور ہر مسلمان روتا ہے یقیناً اس پر. اور ایک بڑے اس پر پورے پاکستان میں ایک وہ قرآن اس پر پوری ایک بیداری پیدا ہوئی, اور بڑے مظاہرے بھی ہوئے اس دوران بڑی, تو ایک پوری دنیا نے اس کو محسوس کیا. تو شوکت صاحب کا یہ کارنامہ تھا, اور ایک ایسا جج ہمارے پاس موجود تھا. اب ان کا بدقسمتی سے ان کا کیس اب چل رہا ہے, ان کو اپنے منصب سے ہٹا دیا گیا ہے.
انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی اس میں بھی بہتری ہوگی. لیکن یہ ایک ایسا یہ ان کے کارناموں میں سے یاد رکھا جائے گا, شاندار کارناموں میں سے ایک کارنامہ, بڑا کارنامہ ہے. ایک منٹ آپ کو میں روکوں گا, اس پہ مجھے ایک بات بلکہ یاد آ رہی ہے, آپ کے تو نالج میں ہوگا, لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ایک دفعہ ہماری بات ہوئی تھی تو ڈسکس جب ہوا تو مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ یہ ججمنٹ کے اس کے کچھ حصے انہوں نے مدینہ منورہ میں بھی بیٹھ کے لکھے تھے, تو یہ میرے خیال میں بتانا ضروری تھا. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دیکھیں وہ تو عاشق رسول تھے, اور اس ججمنٹ کے ایک ایک لفظ کو آپ پڑھیں نا جب, تو اس سے عشق رسول ایک نظر آتا ہے, چھلکتا ہے. اور جس انداز میں انہوں نے دفاع کیا ہے, اس پر بہت سے لوگوں نے آرٹیکل لکھے ہیں, اور اس کو آپ ججمنٹ کو جب پڑھتے ہیں تو اس سے نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ اسلام کا جو قانون توہین رسالت ہے, جو اس وقت پاکستان میں 295 ہے, اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے, اس کی بنیادیں کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مسلمانوں کا عقیدہ اور مسلمانوں کی عقیدت کا معیار کیا ہے. دیکھیں انہوں نے بتایا اس ججمنٹ میں, ٹائم ہے میں بتاؤں؟ بالکل. اچھا, انہوں نے کہا کہ 5 بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مسلمانوں کے اندر جو ایک محبت کا معیار ہے نا, وہ کسی دنیا کی کسی ہستی کو, کسی اور نبی کو بھی حاصل نہیں ہے. یعنی اپنے مذاہب میں جو دیگر مذاہب ہیں, عیسائی, یہودی اپنے نبیوں کے ساتھ اس طریقے سے محبت نہیں کرتے جس طرح ایک مسلمان کرتا ہے. وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہمارے لیے قانونی اور شرعی طور پر لازم کر دی گئی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ میں کسی شخص تمہارے لیے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین, اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں. ٹھیک ہے, اچھا یہ ججمنٹ میں انہوں نے حوالہ دیا اس کا. تو اسی طرح پھر انہوں نے آگے بتایا کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اس حد تک مسلمانوں پر فرض ہے, اتنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ تعظیم ایسی ہے کہ آپ آواز اونچی نہیں کر سکتے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. صحابہ کرام کو کہا, اللہ کے صحابہ کرام کا معیار دیکھیں ایمان کا کیا ہے, ان کو اللہ نے کہا اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں. یعنی نبی کے سامنے, جس کے سامنے آپ اپنی آواز اونچی نہیں کر سکتے. تو اس طرح انہوں نے بتایا کہ نبی کے بارے میں تو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور کوئی آپ بڑا شاعر اٹھا لیں جس کا پاکستان میں پوری دنیا میں جو شاعر مسلمان گزرا ہے اس سے نعت نہ کی ہو. ٹھیک ہے, ہر بندہ سمجھتا ہے, علامہ اقبال سے لے کر حالی تک سب نے نعت کو اپنا, غالب کی نعتیں آپ کو ملیں گی, فیض کی آپ کو نعتیں ملیں گی, امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کی نعتیں ملیں گی, سب کی آپ کو نعتیں ملیں گی. جو بھی ہے, ابھی وہ حسن نثار صاحب ہیں, ان کے متعلق انہوں نے اتنی پیاری وہ نعت لکھی. یعنی یہ ایک جذبہ ہے. درود و سلام کے زمزمے جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں ہماری زندگی کا حصہ ہے. تو انہوں نے کہا اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ ایک صحابی کا قصہ انہوں نے ذکر کیا اپنی اس میں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ عروہ بن مسعود کا کہ جب وہ مکہ میں نا مسلمانوں کے مکہ میں جب فتح مکہ سے پہلے مذاکرات چل رہے تھے, تو وہ جب واپس گئے تو انہوں نے اپنی قوم کو بتایا, انہوں نے کہا یہ لوگو تم کس نبی کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی لوگ نیچے نہیں گرنے دیتے صحابہ کرام, اور اس پانی کو اپنے لیے اس کو وہ سمجھتے ہیں. تو جس کے ساتھ لوگوں کی عقیدت کا یہ عالم ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں کی پیروی کرتے ہیں وہ, تو جب یہ عالم ہو مسلمانوں کا محبت کا تو آپ جب کریں گے. تو انہوں نے کہا اس لیے جب یہ عالم ہے نا تو قانون بھی اتنی سخت ہونا چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب شریعت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے, دیکھیں نا ہمارا عیسائیت کے ساتھ اور یہودیت کے ساتھ کس چیز پر فرق ہے؟ صرف ایک ہی فرق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق ہے. اچھا جب ہماری شریعت ہی قائم نبی کی ذات پر ہے تو اس پر جب حرف آئے گا تو مسلمان تو کمپرومائز نہیں کر سکتا. اس لیے یہاں ہونا ضروری تھا کہ توہین رسالت کے قانون سخت ہوتا, اس پر کوئی بھی تھوڑی سی بھی احترام میں کمی لے کر آتا, کوئی گستاخی کرتا تو اس کو سزائے موت کا حقدار ٹھہرایا جائے. اس لیے اس قانون کی بنیادیں ہیں جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا, جو غیر مسلم نہیں سمجھ سکتا, وہ نہیں سمجھ سکتا. یہ ہمارے ہم سمجھ سکتے ہیں, یا مولانا رومی سمجھ سکتے ہیں, یا علامہ اقبال سمجھ سکتے ہیں, یا آپ یا میں, ایک عام مسلمان سمجھ سکتا ہے جو عمر بھر اپنی جو جمع پونجی جو کٹھی کر کے رکھتا ہے وہ اس لیے رکھتا ہے کہ جب بڑھاپے میں پہنچوں گا یا جب مجھے کبھی موقع ملا تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے جاؤں گا. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم نے بات کی. کوشش اس میں ہم نے یہ کی ہے
کہ اس میں ہم نے آپ کو ایجوکیٹ کرنا مقصود تھا تاکہ لوگوں کو انٹرنیشنل لاز معلوم ہو سکے، اس حوالے سے فرانس کے جو قوانین ہیں وہ معلوم ہو سکے، اور پاکستان اور پاکستانیوں اور مسلمانوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور قرآن پاک اس معاملے پہ کیا کہتا ہے۔ عمران شفیق صاحب نے بڑے کھل کے اور بڑے اچھے انداز میں بات کی، تو آپ کا عمران صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجئے، کامنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اور عمران صاحب کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔ زبردست ہو گیا۔